हाँ, तो बल्तिस्तान की बात हो रही थी। मैं दरियाए सिंध के किनारे सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक नौजवान मेरे हमराह हो लिया। एक मकाम पर वो कहने लगा, ये वो जगह है जहाँ एक जिन और एक अजदहे की लड़ाई हुई थी। मैं चौंका, जिन और अजदहे की लड़ाई? वो बोला, जी हाँ। मैंने पूछा, कौन कहता है? कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। और इसके बाद वो दिखाने लगा, वो देखिए साहब, पहाड़ के ऊपर जो चट्टान खड़ी है वो जिन था, अब वो पत्थर बन गया है। और वो देखिए दरिया की दूसरी तरफ पहाड़ में जो बल खाता सियाह पत्थर नजर आ रहा है वो अजदहा था। जिन ने उसे उठाकर यहाँ फेंका था। अजदहा पहाड़ में विवस्त हो गया और वहीं पत्थर बन गया। देखिए साहब, दोनों मौजूद हैं। मैंने देखा, वहां ऊपर चट्टान खड़ी थी और यहाँ नीचे पथरीली तहों में सियाही माइल पत्थर की आड़ी तिरछी तह नजर आ रही थी। मैं नौजवान से मुखातिब हुआ, सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ वाकई जिन और अजदहे की लड़ाई हुई होगी और ऊपर जो चट्टान है वो जिन था और यहाँ नीचे जो काला पत्थर है वो अजदहा था? तुम्हें यकीन है? वो बोला, बुजुर्ग कहते हैं यकीन नहीं है। इस मजलूम और पसमादा इलाके में इल्म के आ जाने की ये पहली अलामत थी। जहन के तारीक गोशों में नई रोशनी की किरणें अब पहुंचने लगी थीं। मैं बल्तिस्तान के इलाके में पहुंचा तो जगह जगह तख्तियां नजर आईं जिन पर लिखा था, नई रोशनी स्कूल, नई रोशनी स्कूल। मैं हैरान रह गया कि दूर दराज गांवों में ये तालीम कौन पहुंचा रहा है। गरीबों को इल्म की ये दौलत देने का बीड़ा किसने उठाया है? किस हाकिम के जी में ये नेकी आई है? इन तारीक बस्तियों में ये नूर कौन भर रहा है? जी बहुत खुश हुआ उस रोज। खुशकिस्मती से स्कर्दू में मेरी मुलाकात नई रोशनी के स्कूलों के डिप्टी डायरेक्टर यूसुफ हुसैन आबादी साहब से हुई। चेहरे बुशरे से ज़हीन और मतीन, इस इलाके की तारीख के मुसन्निफ और यूसुफ के नाम की मुनासबत से हसीन व जमील। मैंने कहा कि यूसुफ हुसैन आबादी साहब, मुझे बताइए कि इस इलाके में तालीम का पहले क्या हाल था? कितने लोग पढ़े लिखे थे? कौन कॉलेज जाता था? कौन सनद पाता था? हमें आज़ादी नसीब हुई 1948 में, तो उस वक़्त यहाँ पे 2 दर्जन के लगभग स्कूल थे और उनमें आप औसतन 25 के हिसाब से अगर तादाद रखें तो तलबा की तादाद जो है वो 200 से ऊपर नहीं थी। कुछ हमारे यहाँ के फैमिलीज़ थे, अमीर जो राजा और वज़ीरों के ख़ानदानों से, तो उन्होंने यहाँ से श्रीनगर कॉलेज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक अपने बच्चों को भेज दिया। तो 48 में 1 लॉ ग्रेजुएट, 4 हमारे पास ग्रेजुएट, 6 इंटर पास और कुछ जो हैं वो थे। उनकी मुराद शायद मैट्रिक पास नौजवानों से थी। मैंने यूसुफ हुसैन आबादी साहब से पूछा कि अब बताइए, अब बल्तिस्तान में तालीम का क्या हाल है? आज हाल ये है, यहाँ पे 35 से ज़्यादा हैं मिडिल स्कूल, 200 के लगभग प्राइमरी स्कूल, 6 हैं हाई स्कूल, 1 हैं गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल और 1 डिग्री कॉलेज। अब स्टूडेंट्स की तादाद है इस वक्त 16,000 से थोड़ा सा ऊपर है। इस वक्त 50,000 बच्चे बच्चियां हैं जिनकी उम्रें 5 से 14 साल के दरमियान में, और स्कूलों में हैं 16,000। बाकी 34,000 बच्चे बच्चे हैं इस वक्त स्कूलों से बाहर। अब बहुत यानी है तकलीफ देह बात यह है, अब क्या किया जाए? आप इस 34,000 बच्चे बच्चियों को अनपढ़ ही रहने देंगे या इनके लिए आप स्कूल खोलेंगे? स्कूल खोलेंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इसके लिए प्रोसीजर मुकर्रर किया हुआ है, आप पहले PC1 बनाएंगे, फिर वो कौंसलों में पेश होते रहेंगे, फिर वहाँ से अप्रूवल आएगा, फिर इसके बाद ADP में फंड आएगा, फिर इसके बाद वर्क आर्डर होगा, साइट सिलेक्शन होगा। ये ऐसी फार्मेलिटी है जिसमें एक स्कूल की तामीर होते हुए वहाँ पे एक नस्ल जो है वो अनपढ़ बड़ी हो जाती है। हाँ, तो बात हो रही थी नई रोशनी स्कूलों की। मैं इनके बारे में जानने का मुश्ताक था। मैंने यूसुफ हुसैन आबादी साहब से पूछा कि
یہ بتائیے کہ نئی روشنی اسکولوں کا منصوبہ کس کے ذہن کی اختراع ہے؟ یہ تعلیم کس طرح پھیلائی جا رہی ہے؟ اس کے تحت انہوں نے 2 پھیزز میں پروجیکٹ بنائے تھے. ایک تو یہ بنایا تھا جی جو 14 سال تک کے ان پڑھ بچے ہیں ان کو اسکولوں تک کس طرح سے واپس لایا جائے, اور دوسرا انفارمل ایک ایجوکیشن سسٹم کے تحت کم سے کم خرچ پر تعلیم کو جو ہے ہر جگہ پھیلایا جائے. یہ 2 ان کے پروجیکٹ تھے, لیکن دوسرا جو پروجیکٹ تھا وہ تو چل ہی نہیں سکا, اور پہلا پروجیکٹ چل پڑا تھا, لیکن وہ اس وقت میں کیا کہہ سکتا ہوں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ اب 30 جون سے کلوز ہو رہے ہیں. اور واقعی 30 جون کو نئی روشنی کا منصوبہ اس کے تابوت میں لٹا کر میخیں ٹھوک دی گئیں. ایک اچھا کام چل رہا تھا, ختم کر دیا گیا. نئی روشنی کو خود اپنے ہی ہاتھوں گل کر دیا گیا. جگہ جگہ لگی تختیوں کو دیکھ کر میرا جو جی شاد ہوا تھا اس کی آنکھ سے اس روز آنسو ٹپکا, اور شاید لہو کا آنسو. خیر, اسکردو میں کئی ہونہار خواتین سے ملاقات ہوئی. تعلیم سے ان کا بھی گہرا تعلق تھا. نرگس وزیر گھر بیٹھ کر تعلیم پا رہی ہیں اور اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہیں. اس روز میں نے نرگس سے پوچھا کہ آپ نے تعلیم دینے میں خود بھی کوئی حصہ لیا ہے؟ جی ہاں, ہم نے جب میٹرک پاس کیا تو ہمارے انکل نے ہمیں ایڈمیشن دلایا وقار النساء کالج پنڈی میں. لیکن ہم اپنے اسکول گئے اور ہم اپنے ہیڈ مسٹرس سے ملاقات کرنے کے لیے خدا حافظ کہنے کہ ہم کالج جا رہے ہیں مزید پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ لوگ خود یہاں کی لڑکیاں پڑھ کر اپنے مزید تعلیم کے لیے جائیں گے تو یہاں کی بچیوں کو پرائمری تک سبق کون پڑھائے گا. تو اس وقت یہاں پہ پنجاب سے لوگ نہیں آتے تھے, وہ خوفزدہ تھے یہاں سے. تو ہم لوگ ان کی یہ بات ہمیں اتنی اچھی لگی, حالانکہ وہ نان لوکل تھی, ان کو اتنا احساس ہے. ہم گھر آئے تو ہم نے اپنے انکل سے کہا کہ ہم مزید نہیں پڑھیں گے, ہم نے میٹرک کیا ہے, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور یہاں پہ ٹیچنگ شروع کی, اور ساتھ ساتھ ہم پرائیویٹ ایف اے کا امتحان دیا, اور اب اس وقت میں ٹیچر بھی ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی, خود بھی پڑھتی ہوں, بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں. یہ تھیں نرگس وزیر اور یہ ہیں رخسانہ احمد, نویں جماعت کی طالبہ, بہت ذہین, آگے بڑھنے کی لگن. بلتستان میں جہاں مذہب کا اثر گہرا ہے, گھر سے نکل کر ریڈیو پاکستان بھی جاتی ہیں اور ریڈیو پروگراموں میں حصہ بھی لیتی ہیں. میں نے اس روز رخسانہ احمد سے پوچھا کہ آپ کے اسکول میں کیسے گھروں کی لڑکیاں آتی ہیں اور کیسے گھروں کی لڑکیاں نہیں آتی ہیں. ہر قسم کے گاؤں کے جو لوگ ہیں, بہت چھوٹے گاؤں کے لوگ, ان میں جو شروع سے جن لڑکیوں نے نہیں پڑھا وہ آج کل وہ روشنی اسکول جو ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, چاہے پرائمری تک کر رہی ہوں. پرائمری کی بات تو نہیں ہے روشنی اسکول میں, پھر بھی تھوڑا بہت وہاں سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. مختلف گھروں سے آتی ہیں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ جو تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں لڑکیاں, ان کے اٹھنے بیٹھنے, بات کرنے, چلنے پھرنے, کھانے پینے کے سلیقے میں کچھ فرق آ رہا ہے, کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ جی کافی حد تک, جی کافی حد تک فرق ہے. پہلے اب شروع میں اسکول میں جب جاتے ہیں اس وقت اتنا نہیں ہوتا, لیکن دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر بھی انسان سمجھتا ہے. جی یہاں اسکردو میں تو 10ویں جماعت تک تعلیم پا لیتی ہیں لڑکیاں. اس کے بعد ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں کہ اسلام آباد لاہور جائے. کوئی ایسا وسیلہ, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ گھر بیٹھ کے مزید تعلیم پا سکے؟ جی یہاں ایک وسیلہ ہے, یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, اس کی وجہ سے کافی لڑکیاں گھر میں بیٹھے ایف اے تک کر لیتی ہیں. جی یہ تھیں رخسانہ احمد, اور یہ ہیں فضہ وزیر, بلتستان کے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور تعلیم میں بے حد دلچسپی لیتی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کتنے بچے آتے ہیں پڑھنے. میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی جماعت میں کافی طالبات ہیں؟ نہیں جی, ہمارے اسکول میں بہت سارے ہیں اسٹوڈنٹس. شروع میں جب میں خود پڑھتی تھی اس وقت تو اتنے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ان دنوں میں مطلب زیادہ پڑھاتے نہیں تھے اپنے بچوں کو. تو ابھی جب میں خود ٹیچر لگی ہوں تو ابھی اس سال تو ماشاءاللہ ہمارے اسکول میں بہت بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں, اور اب تو ٹیچرس کی ہی کمی ہے. مطلب ایک کلاس میں 60 لڑکیاں ہیں ایک سیکشن میں, تو اس طرح اب مطلب
سب تقریباً جتنے بھی ہیں غریب سے غریب بھی ہیں، لیکن وہ ہر حال میں اپنے بچوں کو مطلب پڑھانا شروع کیا ہے. فضا یہ بتائیے کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور بس بروز ذمہ ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی تعلیم میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں؟ مطلب بعض والدین ایسے ہیں جو لیتے ہیں، مطلب جو والدین خود پڑھے لکھے ہوں، مطلب آگے پیچھے انہوں نے دیکھا ہو شہر وغیرہ، تو وہ مطلب خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، مطلب صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ مہینے کے اینڈ میں آ کے مطلب پوچھتے ہیں ٹیچر سے کہ ہمارے بچے کیسے جا رہے ہیں، اس طرح تو کافی خیال رکھتے ہیں. لیکن بعض والدین ایسے بھی ہیں جو بالکل مطلب نہیں دیکھتے ہیں، بس اسکول بھیج دیا ختم، اب کوئی واسطہ نہیں ہے. مطلب گندے بھی آتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، اور بعض اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو بہت غریب بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا فیس بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم خود دیتے ہیں. میں اپنی مطلب کلاس میں جو ہے ہمیشہ مطلب کوئی 15-16 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے والدین فیس نہیں دے سکتے ہیں، تو میں خود ان کو فیس دیتی ہوں. ایک دفعہ میں کہتی ہوں فیس لاؤ، تو دوسرے دن بچے کہتے ہیں کہ ابا کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس طرح مطلب ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو فیس مطلب فیس 1 روپیہ ہے ہمارے اسکول کا زیادہ سے زیادہ بس، تو وہ نہیں دے سکتے ہیں، تو میں خود دیتی ہوں. اور ان کے جو مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اتنا وہ مطلب نہیں دیکھتے ہیں جتنا ان کو کرنا چاہیے کہ بھئی گھر میں بھی ان کو پڑھائیں، ان کے یونیفارم وغیرہ صاف ستھرے ہوں. اس طرح مطلب بہت کم ایسے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں ابھی. غریب گھروں سے بچے بھوکے تو نہیں آتے بغیر ناشتے؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں آتے ایسا ہیں، نہیں. ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین آ کر آپ سے بات کریں، پوچھیں کہ ہمارے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں؟ جی، جب میں نرسری کو میں پڑھاتی تھی چھوٹے بچوں کو، تو اس وقت تو والدین میرے ہی پاس رہتے تھے. صبح جب میں کلاس روم میں جاتی تھی تو اسٹوڈنٹ سے زیادہ ان کے والدین پہنچے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ بچے رو رہے ہوتے تھے، ان کا برا حال کہ بھائی ہم نہیں پڑھیں گے. تو مطلب شروع میں تو بہت ہی مجھے مطلب مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ بہت گھبراتے تھے. کلاس میں آپ مطلب آتے تو آپ دیکھ کے حیران ہی جاتے کہ بالکل ماتم کا سما ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، اس طرح بہت برا حال ہوتا تھا. تو ان کے لیے میں ٹافیاں لے کے جاتی تھی، ان کو بہلا کے اس طرح. پھر ان کے پیرنٹس بھی مطلب مجھ سے کہتے تھے کہ کیسے ہیں یہ بچے، پڑھتے ہیں کہ نہیں، دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں. مطلب پھر کافی 1-2 مہینے تک تو کافی پرابلمس ہوئیں، اس کے بعد پھر ان کو میں نے سنبھال لیا. یہ تھیں فضا وزیر. اب سوال یہ ہے کہ علم نے اس علاقے کے ذہن بدلے ہیں یا نہیں؟ قدامت پرستی کا رنگ اب اتر رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے نرگس وزیر سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ خواتین اب پرانے دور سے نکل رہی ہیں. مثال کے طور پر شادی بیاہ جب ان کا ہوتا ہے تو کیا خواتین اپنی رائے دے سکتی ہیں؟ جی ہاں، شادی بیاہ کے معاملے میں تو ہمارے یہاں پہ شرعی لحاظ سے بھی پوچھتے ہیں، لڑکی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ایریا ایسا ہے جہاں پہ مذہب کے کو بہت ترجیح دیتے ہیں ہر اس پر. تو یہ ایک شرعی بات ہے کہ لڑکی کی رضامندی، لڑکے کی رضامندی جیسے اور مسلمان جگہوں پر ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے جہاں تک آپ نے پوچھا طلاق وغیرہ اور یہ شادیاں زیادہ، تو یہ خرابیاں جو ہیں یہ بچپن کی شادی کی ہوتی ہے. وہ ناسمجھ ہوتے ہیں تو ان کے والدین ان کو نکاح کر کے دے دیتے ہیں. پھر جب ان کی نہیں بنتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم طلاق کو اتنا برا بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ جب وہ لڑکی اپنے ایک گھر سے چھوٹ کے آتے ہیں تو دوسرے گھر والے اس کو قبول کر لیتے ہیں. آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل جب تک لڑکی میٹرک نہ کرے، FA نہ کرے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی. جو لڑکیاں یا عورتیں کم عمری میں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کا معاشرے میں یہاں کیا مقام ہے؟ ان کا مقام بھی ایک ایسی لڑکی کا ہے جو ابھی بغیر شادی شدہ ہیں. انہیں بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں، اسی طرح بیاہ کے لے جاتے ہیں عزت سے، جس طرح ایک کنواری لڑکی کو لے جاتے ہیں. ایک مرد کئی شادیاں کرتا ہے تو بیویاں کیا محسوس کرتی ہیں؟ وہی عورت کی فطری جلن و حسد، یا یہ کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی کا معمول ہے؟ یہ بات تو ہمارے پیدائش سے پہلے کی تھی کہ جب مرد 3-3 4-4 شادیاں کرتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پہ 2 بیویاں نظر آتی ہیں. میرے خیال میں جیلس تو فیل کرتی ہیں ہوں گی جی. لیکن یہ ہے کہ لڑائی یا اس قسم کی باتیں ہم نے ان گھروں میں نہیں دیکھی ہیں. لیکن آج کل ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ تو بہت پرانی بات ہے. اچھا، کیا اسکردو شہر میں بتائیے کہ اوسطاً ایک کنبے کا کیا سائز ہے؟ ایک گھرانے میں آج کل عموماً کتنے بچے ہوتے ہیں؟ بہت کم. جس گھر میں بچے ہیں وہ
3 یا 4، اور زیادہ سے زیادہ کبھی بعض گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں 12 بچے بھی ہیں، جہاں 16 بچے بھی ہیں، جہاں 10 بچے بھی ہیں، اور ایسے بھی گھر ہیں جہاں 2 بچے بھی۔ کیا ایسا ہے کہ جو گھرانے تعلیم یافتہ ہیں وہاں بچے کم ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہے؟ ایسا ہے۔ یہاں پہ آج کل بہت سارے ایسے گھر ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں ان کے 2 بچے ہوتے ہیں یا 3۔ یہ تھی نرگس وزیر، اور آخر میں نوعمر طالبہ رخسانہ احمد۔ میں نے رخسانہ سے پوچھا کہ آپ خاتون ہو کر گھر سے نکلتی ہیں، ریڈیو پروگراموں میں آپ حصہ لینے جاتی ہیں، آپ کے گھر والے، محلے والے، شہر والے یہ برا تو نہیں مناتے؟ نہیں، برا نہیں مناتے، کیونکہ یہاں کی صرف میں تو نہیں جاتی ہوں، کافی لڑکیاں، کافی خواتین وغیرہ یہاں آتی ہیں، بلکہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری لڑکیوں میں اتنی وہ ہے کہ وہ جا سکتی ہیں، پروگرام کر سکتی ہیں۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بعض لوگ تو یہاں ریڈیو اسٹیشن کے قیام کے بھی مخالف تھے، جائے کہ خواتین جائیں اور ریڈیو پہ بولیں۔ مخالف تھے، اب تو نہیں ہے۔ جی وقت بدل رہا ہے؟ جی، بہت کافی حد تک۔ رخسانہ، آپ چھوٹی سی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے اور اب وقت اور معیار اور قدروں اور معاشرتی قدروں میں کیا فرق آیا ہے؟ جی، پہلے جب ہم یہاں سے گئے اس وقت میں 4 سال کی تھی، اور کافی حد تک مجھ میں عقل بھی تھی، اور اس وقت یہاں کے لوگ اتنے وہ نہیں تھے جس طرح اب ہیں، مطلب ہے کپڑے پہننے کی تہذیب، چلنے کی، بات کرنے کی اتنی وہ نہیں تھی، اب تو کافی حد تک بہتر ہے۔ جی، خواتین وغیرہ باہر نکلتی ہیں، شاپنگ کے لیے بھی جاتی ہیں، یہاں لیڈیز شاپ بھی ہیں، وہاں جاتی ہیں، اپنی پسند کی چیزیں خرید سکتی ہیں، پہلے اس طرح نہیں تھا۔ لیڈیز شاپس میں کیا ہوتا ہے؟ لیڈیز شاپ میں مختلف کپڑے، جس طرح عورتیں وہاں کے فیشن جو ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، اور پھر لڑکیاں، خواتین وغیرہ خریدتی ہیں۔ بیچنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں، خریدنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں۔ کیا یہ پردے وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہے؟ کیونکہ اور علاقوں میں تو شاید ایسا نہیں ہے۔ جی، پردے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں بازاروں وغیرہ میں نہیں جاتی، شہر وغیرہ، اس لیے وہ گھر میں دکانیں کھولتی ہیں اور وہاں شاپنگ وغیرہ کرتی ہیں۔